वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो जो पेट्रोल है वो 306 रुपये का हो गया है और बाय द टाइम जब ये पॉडकास्ट अपलोड होगा तो पता नहीं कितने का हो गया होगा। वैसे जो प्रेडिक्शन है एक्सपर्ट्स की वो कहते हैं कि 400 रुपये का हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में हमने आज जिस गेस्ट को दावत दी है उनके साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। और वेलकम अब्दुल्ला खान कियानी साहब। वैसे खान और कियानी मैच नहीं करते आपस में, बट ये बस हमारे दादा परदादा की मेहरबानी है। ठीक है, हाँ सही है। अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ पैदा हुए हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे टॉपिक की तरफ। तो मेरी जो अर्ली एजुकेशन है कम्प्लीटली वो झेलम से है। मैं बेसिकली झेलम से बिलोंग करता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो ये कह लें कि पंजाब का एक छोटा सा शहर है इन बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर। और वहाँ से मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन ली 12 एंड देन मैं इस्लामाबाद आ गया जहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और तकरीबन लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट की थी। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो मेजर इंटरेस्ट था वो ईवीज़ पे ही है। मैंने अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो भी मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल था, बेसिकली डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक। वो कह लें कि पाकिस्तान का एक पहला बाइक था जो कि मैंने जिसमें कूलिंग सिस्टम इन्वेंट किया था फॉर द बैटरी सिस्टम्स। उसमें हमने कह लें कि बजट फ्रेंडली 2 व्हीलर बनाया था पाकिस्तानी मार्केट के लिए, और जिसमें हमने लैपटॉप की बैटरीज़ को रिट्रीव किया और उसमें से लैपटॉप लिथियम सेल्स निकाल के जो है हमने वो बाइक बनाई थी जिसके अंदर एडवांस कूलिंग सिस्टम वगैरह टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स थे। और वो हमारा एक बाइक था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब हुआ। गवर्नमेंट साइड से भी हमें फंडिंग्स वगैरह मिल गई थी, तो दैट वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट। और उसके बाद फिर उसी कैरियर को लेके परस्यू किया एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन अ ईजी स्टार्टअप जिसे कहते हैं, अभी मोस्टली लोग जानते होंगे ईजी बाइक। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद के लोगों को तो पता होगा जी, रेड स्कूटीज जो हैं इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स में हैं। तो वहाँ पे बैक एंड पे मैं उनकी जो है बेसिकली बैटरी सिस्टम्स को लीड कर रहा हूँ। और ये बस छोटा सा मेरा इंट्रो है। नहीं, छोटा सा तो नहीं था सर, बहुत बड़ा था तकरीबन। अच्छा, ये मुझे बताएं, हमने ये देखा है ना कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं पाकिस्तान में, एक तो अभी तक मेरे ख्याल से भी कुछ टाइम पहले जो है ना इन्होंने रजिस्ट्रेशन की जो वो फीचर था एक्साइज में वो भी निकाला था। मतलब अब इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड भी नहीं कर सकते थे। आपने देखा होगा ई-ट्रॉन बगैर नंबर प्लेट के, उसमें कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं थी। तो ई-ट्रॉन जो आई थी ऑडी की वो भी बगैर नंबर प्लेट के घूमती थी शहरों में। सो ये जो मतलब क्या माहौल ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों नहीं चलती यहाँ पे, उसकी अगर आप थोड़ा सा सरफेस से लेकर पे थोड़ा सा डीपर जाएं। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना डिफरेंट लेवल्स पे जो हैं इश्यूज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, तो मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर लूँगा। तो नंबर 1 पे आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। कि हमारे जो लोग हैं तो उनमें अवेयरनेस नहीं है ईवीज़ की। लाइक एक नई टेक्नोलॉजी है, उसको आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यूजुअली एक कंज्यूमर एंड से भी अडॉप्टेशन जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। लोग उसको अब अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे। दूसरी बात, इसमें जो एक मेजर रोल आ रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइक ईवीज़ का जो एक मैकेनिज़्म है वो इस तरह स्टार्ट होता है कि आपको अगर बाइक या एक 4 व्हीलर कार आप ले रहे हैं उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो ईवी स्टेशंस हैं उसकी अवेलेबिलिटी हो, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर आप देखें तो मोटरवेज़ पे 1-2 स्टेशंस लगे हुए हैं चार्जिंग के। इस्लामाबाद टू लाहौर है, उसके बाद इस्लामाबाद में आपको मिल जाएंगे कुछ स्टेशन, लाहौर मिल जाएंगे, कराची मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे पाकिस्तान में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लाइक 0.12% ऑफ दी अगर आप इसमें टोटल चेक करें तो वो इतनी परसेंटेज बनती है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एक नॉर्मल या एक जिसने भी गाड़ी लेनी है वो कंज्यूमर एक इतनी कॉस्ट अपनी कट करेगा फॉर द बाइक और अ कार जिस पे उसको एक रेंज एंजाइटी हो। लाइक एक बंदा अगर फ़र्ज़ करें 5 करोड़ की ई-ट्रॉन भी ले रहा है तो ही डेफिनेटली हैव अ रेंज एंजाइटी कि यार मैं अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाऊँगा तो मुझे रेंज एंजाइटी होगी कि यार मैं वापस आ पाऊंगा भाई या नहीं। तो वो एक 5 करोड़ खर्च करके भी अगर उसके ज़हन में ये है तो डेफिनेटली ही वुड नॉट गो फॉर इट। और वो उससे अच्छा है कि 5 करोड़ में कुछ और गैसोलीन में एक अच्छे कंपैरिजन में कार्स वगैरह आ जाती हैं। तो दैट्स वाई वो ही वुड अडॉप्ट फॉर दैट। ऑलराइट, सो यहाँ पे अभी अगर हम देखें ना जो जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे मोस्टली देखें तो करोला है, टोयोटा में, होंडा में सिविक है,
اس طرح سے سوزوکی میں آپ دیکھ لیں تو بھی جو ہے نا انہوں نے نکالے 1.3 کہ اب جو فیول کنزمپشن ہے وہ تو ایک عام آدمی, ایک مڈل کلاس آدمی اس کو نہیں کر سکتا. اب تو سوال نہیں پیدا ہوتا, اب تو نہیں ہوتا نا. سو ایسی یہ جو کلاس ہے ہماری مڈل کلاس, ای وی میں ان کے لیے کیا آپشن ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو گاڑی ہوتی ہے 1300 cc یہ کنورٹ ہو سکتی ہے بجلی میں؟ سر پاسبلٹی تو ہے, لیکن اس میں جو میجر کاسٹ جو پلے کرتی ہے ای ویز کی, ای ویز بیسیکلی میں بتا دوں دے آر ناٹ چیپ رائٹ ناؤ. ان فیوچر میں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس ٹائم جو ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ ای ویز آر ناٹ چیپ, اور یہ کائنڈ آف اے لگژری ہے. ٹھیک ہے, یہ ای ویز ایک نیسیسٹی تو ہے, لیکن آپ اس کو گو گرین تو کر سکتے ہیں, لیکن رائٹ ناؤ دے آر ناٹ چیپ, کیونکہ اس کی جو میجر کاسٹ ہے وہ بیٹریز ہیں. لائک بیٹریز میں بھی ڈفرینٹ سیکٹرز کی آ گئی ہیں, ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, لائک لیتھیمز ہیں, لیتھیم آئنس پلس پھر سلفر ہیں, پھر گرافین بیٹریز آج کل چل رہی ہیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں, پھر فیول سیل ایک الگ کمپلیٹ ٹیکنالوجی ہے. تو ای ویز میں جو بیٹریز ہیں وہ ایک میجر ان کا ایک کاسٹ آتی ہے, جو کہ اباؤٹ 50 to 60% آف ٹوٹل بیٹری جو اس کی کاسٹ ہے وہ بائک کی یا کار کی وہ صرف بیٹری سسٹمز میں سے آتی ہے. تو بیٹریز جو ہیں وہ ایک میجر رول ہیں. اور اگر آپ بات کریں کہ 1.3 آپ ہیچ بیک سیکٹر میں آ جائیں کہ ایک مڈل کلاس بندہ ہیچ بیک ہی لے سکتا ہے, تو اس میں اگر ای وی آپ لیں گے تو وہ بھی تقریباً آپ کو 40 to 50 lakhs کی پڑ سکتی ہے. دیٹ وڈ بی اے کائنڈ آف کہ ایک مڈل کلاس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو بائکس ہیں, بائکس میں کوئی ای وی کا کچھ آپشن ہے کسی کے پاس کہ کوئی؟ یا بائک میں ہمارے پاس پاکستان میں 5 سے 6 جو میجر پلیئرس ہیں جو کہ ای وی مینوفیکچر کر رہے ہیں, بیسیکلی اسمبل کر رہے ہیں. چائنا سے پروڈکٹس وغیرہ آ رہے ہیں ان کے, اور وہ ٹیکنالوجی کافی ڈفرینٹ لیول پہ ہر جو مینوفیکچرر ہے وہ لے کے آ رہا ہے, اور اس میں ہمارے پاس آپشنس ہیں, اور کہہ لیں کہ وہ ریلائبل بھی ہیں, کچھ پرونز بھی ہیں, کچھ کونز بھی ہیں, لیکن اٹس اے گڈ سیٹ بیک. لیکن کہہ لیں کہ اپارٹ فرام کہ وہ گیسولین کو کنورٹ کر کے یوزلی ریٹرو فٹنگ آج کل آ رہی ہیں کہ آپ کٹس لے لیں, انجن وغیرہ جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں, اور اس میں آپ موٹرز وغیرہ لگا کے بیٹری سسٹم لگا کے وہ ایک آپ کا کمپلیٹلی ای وی بائک بن جاتا ہے. سو کتنی کمپنیز ہیں اینڈ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ, لائک اس حساب سے, اور ایک چارجنگ پہ کتنا اس کا ہوتا ہے؟ سر اٹس ڈپینڈز اپون دا ٹائپ آف موٹر وہیکل. اس میں سیگریگیشن آ جاتی ہے موٹرز میں کہ آپ اسٹارٹنگ فرام 1000 واٹ BLDC موٹرز بیسیکلی ہیں, برش لیس DC موٹر جو کہ بائک کے ہب میں لگتی ہیں, اور اس میں ہمارے پاس آپشن آ جاتے ہیں 1000 واٹ کی, 2000 واٹ کی. دین اس میں بیٹریز میں آ جاتی ہیں کہ کچھ لیڈ ایسڈ بیٹری بھی یوز ہوتی ہیں جو ہمارے نارمل گاڑیوں میں ڈلتی ہیں, UPSs میں جو یوز ہوتی ہیں, پھر ڈرائی سیلز ہیں, اور پھر لیتھیمز بھی کچھ یوز کر رہے ہیں. وہ ڈپینڈ اپون دا مینوفیکچررز. تو ہمارے پاس کچھ 5 سے 6 میجر پلیئرز ہیں ای وی انڈسٹری میں جو کہ یہ کر رہے ہیں, لائک جولٹا ہو گیا, میٹرو نے بھی ریسنٹلی اسٹارٹ کی ہے, یارڈیا بیسیکلی ایک چائنیز کمپنی ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن لی ہے بیسیکلی. تو وہ جو ہے کمپنیز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اور ایک جیگوار ہے, اور 2-3 میجر پلیئرز ہیں جو کہ ماس اسکیل پہ جو ہے نا کنزیومر اینڈ پہ جو ہے بائکس وغیرہ بنا رہے ہیں. سو از اٹ ورتھ کہ بندہ یہ بائک لے, الیکٹرک بائک لے, لائک جو اس کی اسپیڈ ہے اور ایوریج ہے کمپیریٹیولی وتھ پیٹرول اس حساب سے؟ ڈیفینیٹلی اس میں بھی ایک سینیریوز بنانے پڑیں گے کہ ایک جو کنزیومر اینڈ ہے اس کی نیڈ کیا ہے. لائک ایک 9 to 5 کا ایک جاب پرسن ہے جس نے صبح جانا ہے 9 بجے اور شام کو 5 بجے واپس آ جانا, اس کا ایک کنٹرولڈ روٹ ہے جو اس کا ڈیلی کا ہے, وہ ٹل اے منتھ وہ سیم جائے گا. تو اس کے لیے تو کہہ لیں کہ لانگ ٹرم میں ایک کافی اچھا پروفیٹیبل اور سیونگ بھی رہ سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر وہ لانگ ٹرم پہ دیکھے. لیکن انیشیلی کاسٹ ای ویز کی ایز کمپیئر ٹو نارمل بائک جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. لائک اگر ایک نارمل آپ 70 cc بائک کو دیکھیں گے تو آلموسٹ اس کی پرائز ہے 1.5 lakhs. اچھا. اور ایک جو بیسک اچھے لیول کی ایک ای وی بائک اگر آپ دیکھیں گے تو وہ راؤنڈ اباؤٹ اسٹارٹنگ فرام 2.3-2.5 lakhs میں ایک اچھی بائک آئے گی جس میں آپ کو رینج جو ملے گی 100 کلومیٹر جو ہے وہ رینج مل سکتی ہے. تو وہ انیشیل جو ہے کاسٹ تو ہے, لیکن اس کو اگر آپ لانگ ٹرم دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ود ان 6 months a year وہ آپ کو پے بیک کر دے اور آپ وہ اپنی کاسٹ پوری کر سکتی ہے. یا اچھا, آپ نے کمپنیز کا جو نام لیا نا, جولٹا اور ایک اور کمپنی, جولٹا کا نام میں نے بہت سنا ہے, تو یہ کمپنی ابھی بھی ہے یا؟ سر جولٹا جو تھی بیسیکلی وہ ون آف دی پائنیئرس تھی الیکٹرک وہیکل کمپنیز میں جو پاکستان میں آئی, انہوں نے انٹروڈیوس کیا, اور بیسیکلی ماس اسکیل پہ جو پروڈکشن کی تھی وہ بیسیکلی جولٹا نے ہی سب سے پہلے کی تھی. اور آئی گیس 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں جولٹا جو ہے نا آپریٹ کر رہا تھا.
اور ابھی کا پتہ نہیں, لیکن انفارچونیٹلی جولٹا نے یوزلی ڈیلیور تو کیا, اس نے ماس اسکیل پہ پروڈکشن کی, مارکیٹنگ کی, اور لوگوں نے اچھا فیڈ بیک دیا, لوگوں نے پرچیزز کی, لیکن آفٹر دیٹ جو ہے ایک دم سے اس کی ڈکلائن آنا شروع ہو گیا, کیونکہ ان کے آفٹر سیلس کے کافی ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے. لوگوں کو جو بائکس دی تھیں ان کی آفٹر سیلس بالکل ان کے اینڈ سے بالکل بھی نہیں تھیں. بیٹریز کے ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے, فائر کے ایشو آنا شروع ہو گئے تھے, جو کہ وہ کمپنی کیٹر نہیں کر پا رہی تھی. فائر کے ایشوز, چلتی موٹر سائیکل بیگ لگ جاتی ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ آپ جو بھی الیکٹرک بائک لیں گے اس میں فائر ایشو ایک نارمل ایشو ہے, اور اس پہ کیٹر کرنا بہت زیادہ ایک لازمی چیز ہے, جو کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی سیفٹی اسٹینڈرڈز نہیں ہے, گورنمنٹ ریگولیشنز نہیں ہے اس ریگارڈنگ, کہ کوئی بھی ایک بندہ یا مینوفیکچرر آتا ہے اور وہ ای وی بنانا شروع کر دیتا ہے وداؤٹ اینی سیفٹی رولس. ہیزرڈس کے ہیں اس کے, کوئی بیچ میں بیک اینڈ پہ ریسرچ نہیں ہے, اور لائک چائنا سے پروڈکٹ لیا, اسمبل کیا, مارکیٹنگ ٹیگز لگائے, اور بائک آن دا گراؤنڈ آپ نے سیل کر دی ہے. تو اس لحاظ سے کافی زیادہ جو ہے نا پاکستان میں جولٹا کی وجہ سے ای وی مارکیٹ کا ایک بڑا بیڈ امیج کریٹ ہوا ہے, بڑا پرسونا برا ہوا ہے. لوگوں کے مائنڈ پرسیپشن میں یہ ہے کہ جی الیکٹرک بائک ہوتی بڑی خراب ہے. لائک ٹو بی آنیسٹ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لیکن ان کا ایکسپیرینس اتنا برا گیا کہ وہ ای ویز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, اور وہ اپنے اینڈ پہ بہت ویلڈ ہیں. لائک اس میں دیکھیں کہ ایک بندہ آپ سے بائک لے کے جاتا ہے, کمپنی کلیم کرتی ہے کہ جی ہم آپ کو 100 کلومیٹر دیں گے, اور آپ 100 کلومیٹر بائک کی ٹیسٹنگ وغیرہ تو آپ نے انیشلی دے دی, اور ایک کنزیومر لے گیا, ایک لے مین ہے جو ایک نارمل بائک چلاتا ہے, اسے اتنی ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتہ, وہ لے گیا, اس نے فرض کریں کمپنی ریٹڈ لوڈ جو تھا وہ 100 کلو ہے, اس نے 120 لوڈ ڈال دی ہے, وہ بڑا رفلی ڈرائیو کر رہا ہے, وہ آبویسلی وہ 100 کلومیٹرز نہیں دے گا. وہ جیسی اس کی ڈپینڈنگ اپون کہ آپ سینیریوز کیا چلا رہے ہو سکتا ہے وہ کسی ہیلی ایریا میں ہو, بیٹری پہ لوڈ پڑ رہا ہے, موٹر پہ لوڈ پڑ رہا ہے, موٹر آبویسلی جو ہے وہ ہائی کنزیوم کرے گی, بیٹری جلدی ڈرین ہو جائے گی, تو جس سے آپ کی جو 100 مائلیج جو آپ کلیم کر رہے ہو وہ ہو سکتا ہے 30 to 40 پہ چلی جائے. لیکن کنزیومر کو یہ چیزیں نہیں پتہ, کنزیومر نے جا کے بولیں جی آپ نے مجھے بائک دی تھی 100 کلومیٹر پہ اور مجھے 30 کلومیٹر دے رہی ہے, تو اس کا کون جواب دار ہے؟ آبویسلی کمپنی نے جو کلیم کیا تھا وہ تو 100 تھا. تو اس اینڈ سے لوگوں کا جو تھوڑا سا ایک پرسونا ہے وہ خراب ہوا ہے, لوگوں کی مائنڈ پرسیپشن میں تھوڑا سا ایشو آیا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس سے جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا اس پہ افیکٹ ہوئے بھی ہیں, جس کی وجہ سے آل اوور اراؤنڈ پاکستان میں لوگ ای وی سے تھوڑا سا کٹا رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں لے سکتے, اس سے اچھا ہے کہ ہم پیٹرول ڈال لیں, ایٹ لیسٹ ہمیں وہ بائک جتنا مرضی لوڈ بھی ہے آپ ڈال لیں تو وہ 50-60 تو دے ہی دیتی ہے سیمٹی جو ہے. تو یہ ایک میجر ایشو تھا کہ جولٹا کی وجہ سے جو اب باقی آنے والی کمپنیز ہیں ان کو تھوڑا سا بیکلیش فیس کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ پالیسیز بھی بن رہی ہیں, اور ساتھ ہی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, سیفٹی بھی خاص طور پہ دھیان دیا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو بیٹری سسٹمز ہیں ای ویز میں وہ ایز پاورفل ایز گیسولین تو ہیں, لیکن ان کی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. آل دو الیکٹرک بائک ایک مینٹیننس فری بائک ہے, اس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی آئل چینج کرانے کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہوتا سر, بس آپ نے چارجنگ کرنی ہے, اس کی ٹائملی چارج کریں بیٹری اور آپ اس کو یوز کریں. اچھا, جو اگر کمپنی نے اگر آپ سے کہا کہ آپ نے 100 واٹ پہ چارج کرنا ہے اور لوگ اس کو 220 پہ چارج کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایسے ہوتے نہیں کہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ چارجر دے گی. اچھا, چارجر اتنے واٹ کا ہوتا ہے, کمپیٹیبل ہوگا اس کی بیٹری کے ساتھ, اس کی موٹر کے ساتھ, ڈیفینیٹلی وہی چارجر کمپنی کے اینڈ سے آپ کو دیا جائے گا. اچھا, جو ماڈل آپ نے بنایا تھا اس میں مطلب یہ کہ چارج پہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور وہ ایوریج کتنا دیتی تھی؟ سر بیسیکلی ہم نے جو بنایا تھا وہ کہہ لیں ایک پراپر ورکنگ پروٹوٹائپ تھا, جس میں ہمارا جو ٹوٹل موٹر کا جو لوڈ تھا وہ 2000 واٹ کی موٹر تھی بیسیکلی, اور 30 ایمس کی جو ہے نا بیٹری تھی 60 واٹ کی. تو وہ ہمیں تقریباً دے دیتی تھی کہ 60 to 70 کلومیٹرز, اور اس میں اگر ہم لوڈ کیپیسٹی بتائیں تو 70 سے 80 کلو کا بندہ جو بیٹھا ہوگا وہ اتنی کلیم دے گا آپ کو 60 to 70 کلومیٹرز. اور اس کی جو چارجنگ ٹائم ہے وہ تقریباً 3 to 4 آورز ہے, اور 0.8 یونٹس جو ہیں وہ لیتی ہے. آپ کہہ لیں کہ اس ٹائم 70 روپے کا تو یونٹ ہے, تو کہہ لیں کہ 70 روپے میں آپ کو 70 to 80 کلومیٹرز کی وہ رینج دے گا اس ٹائم. 70 روپے میں 70 to 80 کلومیٹرز. اچھا, اور سیم اگر آپ کنورٹ کریں گیسولین میں تو 70 سے 80 کلومیٹر کی جو رینج ہے وہ آپ کو کہہ لیں 1 لیٹر میں, اگر آپ تقریباً 2 کر لیں تو وہ کاسٹ رکھیں 70 ورسز 2 لیٹرز آف پیٹرول, اور اس کی کاسٹ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ 600 ہے, تو وہ کافی ہائی, لائک اس میں 1/3 بھی نہیں بنتا. تو یہاں سے آپ فیول وغیرہ سیو کر سکتے ہو, لیکن اس میں ہے کہ تھوڑی سی پبلک اویئرنیس دینی چاہیے کمپنیز کو, وہ ایک میجر ایشو ہے ہمارے اینڈ پہ. صحیح ہے. میں نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ ہائبرڈ کار, ہائبرڈ ایس یو وی,
ہائبریڈ ٹرک. بالکل. لیکن میں نے کبھی ہائبریڈ بائک نہیں سنا. سر ہائبریڈ بائک پاکستان میں کچھ لوگوں نے بنائے ہیں. اچھا. لیکن اگر آپ اس کو ایز اے انڈسٹریل ماس اسکیل پہ دیکھیں تو وہ اپلیکیبل نہیں ہے. وائی؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ بیلنسنگ, ویٹ ٹو میس ریشوز وغیرہ بائک کی جو ہے نا ایک پراپر پروٹوٹائپنگ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہی ہمیں ٹپیکلی فریم ملتا ہے, چیسی ملتا ہے, لوگ اسی کے اندر جو ہے ریٹرو فٹنگ کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو موٹر ہوتی ہے نا بیسیکلی وہ کافی زیادہ بھاری ہوتی ہے, ہیوی ہوتی ہے, لائک 30 to 40 kgs آف دی ویٹ از فرام دا BLDC موٹر. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو ہائبریڈ میں لے کے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی موٹر فرنٹ ویل میں آتی ہے اور بیک ویل جو ہے آپ کا وہ انجن چین سسٹم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, جو کہ چل تو جاتا ہے لیکن وہ اپلیکیبل نہیں ہے فار دا لانگ رن. ماس اسکیل پہ پروڈکشن نہیں ہو سکتی, وائبل نہیں ہے اس کا جو فریم ہے, چیسی ہے, کیونکہ آپ کا فرنٹ ویل پہ 40 کلو کا ویٹ ہے. آپ اس کو منوورنگ کس طرح کریں گے؟ اس پہ ورکنگ ہو سکتی ہے فردر, اس پہ کہہ لیں کہ پروٹوٹائپنگ لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس لیول پہ کہ ماس پروڈکشن کی جائے وہ ابھی تک وائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں تھوڑا سا نا بڑا لیمن پوڈ کاسٹ, مطلب میرے جو کویشچنز ہیں نا وہ لیمن کے ہوں گے کیونکہ یو نو. سو مجھے بتائیں کہ جو بیٹریز ہوتی ہے نا ہائبریڈ گاڑی کے اندر, فرسٹ آف آل یہ میں سنتا ہوں ہمیشہ 2 سال بعد خراب ہو جاتی ہے اور یہ چینج کرنی پڑتی ہیں, بڑی مہنگی ہوتی ہے. تو یہ ایک تو بیٹریوں کا مجھے تھوڑا بتائیں, مطلب ٹیکنیکلٹی کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے گاڑی کے اندر, اور یہ کنیکٹ کدھر ہوتی ہیں اور یہ خراب کیوں ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, تھوڑا سا اگر. ہاں تو سر ہائبریڈ میں اگر تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو ہائبریڈ کی پاکستان میں موسٹلی کمپنیز جو ہیں لائک جو پاکستان میں CKD بنا رہی ہیں اس میں MG ہے, اس کے بعد ہیون نے بھی لانچ کی ہے. پاکستان میں آلریڈی جو جیپنیز آ رہی ہیں وہ پریویس کافی عرصے سے چل رہی ہے, نسان نوٹ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیتھیم بیٹریز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اسسٹ کرتی ہیں آپ کی انجن کو فار دا لانگ رن. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کام کرتی ہیں کہ 0 to 60 اگر آپ چل رہے ہیں کلومیٹرز پر آور, اس میں وہ آپ ود ان سٹی آپ کی بیٹریز یوٹیلائز ہوں گی. دا مومنٹ اس کا ایک میں کٹ آف لگا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسپیڈ لمٹ کراس کرتے ہیں تو وہ شفٹ ہو جاتی ہے انجن پہ. بیسیکلی اس میں موٹرز لگی ہوئی ہوتی ہیں, بیٹری ایز اے اسٹوریج ہے کہ جب آپ کی انجن پہ گاڑی چل رہی ہوگی تو وہ بیٹریز کو چارج کر رہی ہوتی ہیں کنٹینیوسلی. اس میں کوئی ایکسٹرنل سورس نہیں ہوتا کہ آپ بیٹریز کو چارج کر سکیں. تو وہ جب آپ برانڈ نیو گاڑی لیتے ہیں تو لیتھیم سیلز دیٹ آر انف کہ ان کے چارجنگ سائیکلس اتنے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی 6 سے 7 سال تک چل جاتی ہے. اس میں تقریباً 2000-3000 چارجنگ سائیکلس ہوتے ہیں. وہ تھوڑی سی ڈینس ہوتی ہے تو وہ ایزیلی آپ چل جاتی ہے اس میں. تو وہ کہہ لیں کہ اتنا لائبل ہوتا ہے کہ آپ کی جو رینج ہے وہ انکریز کر دیتی ہے. لائک نارمل اگر ایک گیسولین گاڑی آپ کو 17-18 کلومیٹر دے رہی ہے, ایک نارمل اکانومل کار جو ہے, تو اگر وہ آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ اس کی رینج شفٹ ہو جاتی ہے, 10 to 15% انکریز ہو جاتی ہے. کچھ گاڑیوں میں مور دین 50% بھی افیکٹ آ سکتا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیٹری کیپیسٹی کتنی کی لگی ہوئی ہے, اس پہ بیٹری پیک پہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ یوزلی اس طرح ورک کرتا ہے کہ دا مومنٹ آپ 60 سے اوپر جاتے ہیں وہ بیٹری سسٹم بند ہو جاتا ہے اور وہ گیسولین پہ آ جاتا ہے. تو انڈر 60 کلومیٹر آپ کی ٹوٹل الیکٹرک جو ہے نا وہ موٹرز جو ہیں بیٹریز جو ہیں وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں آپ کی جو ہے نا گاڑی کو. تو وہ نارملی 30 to 50-60 کلومیٹر جو ہے وہ ود ان اے سٹی آپ کو مائلیج دے دے گی. اچھا, یہ مطلب میں ایز فار ایز آئی ایم انڈرسٹینڈنگ کہ عام آدمی الیکٹرک ویکل کو تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا, مطلب اٹ از اے لگژری الیکٹرک کار کو بیسیکلی. یس ہاں. سو یہ جو الیکٹرک گاڑیاں ابھی ہیں پاکستان میں, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ موسٹلی ان کو پیٹرول جو فیول پمپ سے اسی میں بوتھ لگے ہوئے ہیں چارجنگ کے, وہیں سے کرتے ہیں چارج. تو اس کا کوئی گھر میں چارج والا سسٹم نہیں بنتا, یا اگر بنتا ہے تو وہ کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے؟ جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. سر جو آپ گاڑی لیتے ہیں اس میں اس کے ساتھ گاڑی کا چارجر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. کچھ تو انڈسٹریل چارجز ہیں جو لگے ہوئے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے زیادہ ہیں. اسلام آباد میں ہوگا, ایک F7 میں ہے PSO پہ لگا ہوا, پھر ایک 2-3 جگہ اور لگا ہوا, کافی ریئر ہے. لائک ونس ان اے مون والا سین ہے کہ آپ کو کوئی چارجر ملے گا. لیکن ان کی ہوم چارجرز ہوتے ہیں جو کہ along with جب آپ گاڑی پرچیز کرتے ہو تو وہ آپ کو ساتھ دیتے ہیں. لائک وہ 7 to 8 آورز لیتے ہیں, اوور نائٹ چارج کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو وہ لائک وہ یوزلی یہ کمپلسری ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کو along with that the car ملتا ہی ملتا ہے. اور یہ جو پمپ پہ ہوتے ہیں یہ زیادہ ٹائم میں چارج کرتے ہیں؟ یہ انڈسٹریل چارجر ہوتے ہیں, یہ کوئک چارجرز ہوتے ہیں کہہ لیں. اگر آپ کی گاڑی گھر میں 7 سے 8 آورز میں ہو رہی ہے تو وہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ کی فل چارج ہو جائے گی آن انڈسٹریل چارجرز. 2 سے 2.5 گھنٹے میں؟ کچھ تو ابھی کہہ لیں 30 منٹس میں بھی ہو جاتی ہیں, اتنی فاسٹ چارجز کوئک چارجز آ گئے ہیں. اس میں سپر کیپیسٹرز وغیرہ کا رول آ جاتا ہے, تو وہ آپ کی گاڑی ود ان 30 منٹس 0 to 100 چارج ہو جاتی ہے. تو انڈیا میں ٹیسلا نے پلانٹ لگا دیا, یس, اور یہاں کیوں نہیں لگایا؟
سر وہ انڈیا سے پوچھیں انہوں نے کیا ایسا کیا کہ جو ہم نے نہیں کیا. کیا کیا ایسا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ انڈیا نے کیا نہیں کیا اور ہم نے کیا کیا ہے. سر بتائیں سر, آئی وانٹ ٹو نو سر. جو فیکٹ ہے یہ ہے کہ انڈیا ہم سے تقریباً 100 سال آ گیا ٹیکنالوجی ٹرمز میں. ہماری پالیسیز تک نہیں بنی کہ یار گاڑی ای وی اگر آ گئی ہے پاکستان میں تو اس کی رجسٹریشن ہوگی نہیں ہوگی, کیا ہوگا, نمبر پلیٹ لگے گی. آئی ایم سرپرائزڈ کہ 2 ویلر الیکٹرک جو بائکس ہیں ہمارے اس کی رجسٹریشن کا ابھی تک کوئی پروسیجر نہیں ہے. یس ابھی بھی نہیں ہے, اسلام آباد میں بھی نہیں, اسلام آباد میں بھی نہیں, لائک وہ کیٹیگری نہیں ہے نا. اچھا بیسیکلی کائنڈ آف آپ سائیکل ہی چلا رہے ہیں تو اس میں وہ سیگریگیٹ نہیں کر سکتے ابھی تک کہ یار وہ. تو جب آپ کو چالان دیا جاتا ہے تو چالان کے اندر کوئی نمبر شمبر نہیں ہوتا گاڑی کا؟ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کمپنی ہوتی ہے اس کا ایک الگ چیسی نمبر ہوتا ہے بائک کا, اسی کی بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں. رجسٹریشن وغیرہ تو ہو جاتی ہے لیکن اس طرح کوئی ٹیکسیز وغیرہ کوئی اس میں ڈیوٹی ایکسائز وغیرہ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف انڈیا والا کہ انڈیا 100 سال آگے کیوں ہے. سر ان کی اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انڈیا نے ان کی آئی ٹی جو ہے کافی زیادہ اسٹرانگ ہے. انہوں نے ایک پلیٹ فارم ایسا دیا ہے کہ ایک مارکیٹ کافی زیادہ بڑی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ہم ان کے 1/3 بھی نہیں ہیں اور وہاں پہ یوزلی ساری بڑی بگ کمپنیز ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں کیونکہ وہاں پہ گروتھ ہے, وہاں پہ فیوچر ہے. اور آپ کو پتہ ہے نیکسٹ جو جنریشن ہے وہ ساری ایشیا کی طرف ہی انکلائن کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پاور. تو وہاں پہ ایک اچھی پاسبلٹی ہے, لوگ آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ مینوفیکچرنگ جسے کہتے ہیں ایک ہب ہے. تو وہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہیں, انفراسٹرکچر زیادہ ہے, گورنمنٹ پالیسیز اسٹیبل ہیں جس کی وجہ سے جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ وہاں پہ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں. اور ٹیکنالوجی کی ٹرمز میں دیکھیں تو انڈیا از ون آف دی لیڈنگ آئی ٹی ایکسپورٹرز. اور ٹیکنالوجی میں آپ دنیا کی بڑی سی ایوز دیکھ لیں, جو نیم اٹ سارے انڈین بیٹھے ہوئے ہیں. سو کہہ رہا تھا نا جیف بیزوس کہ دا نیکسٹ سینچری از گوئنگ ٹو بی دا انڈین سینچری. ایگزیکٹلی. ہاں صحیح ہے. سو تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا مزید یہ ای وی کے حوالے سے کہ ابھی کرنٹلی کیا چیلنجز ہیں جس کو ہم مطلب پالیسی لیول پہ اگر ہم اسے کریں تو یہ ای وی ویکلز جو ہے نا یہ جو ہے نا پاکستان میں اس کا آنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا, لوگوں کے لیے ایکسیسیبل, یا پھر ایسا کیا کیا جائے کہ عام آدمی ایک الیکٹرک گاڑی لے سکے, مطلب کوئی بہت زیادہ لگژری نہ ہو کہ اس میں آپ 200 کی اسپیڈ کا آپشن ہو آپ کے پاس, اس پہ آپ کروزنگ بھی کر سکیں, وہ والا نہیں, بس جسٹ بیسک موبلٹی کے لیے, کمیوٹ کے لیے. تو سر اس میں جو بیسیکلی میجر کاسٹ جو کر رہی ہے نا گاڑی کی, وہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ بیٹریز ہیں. اوکے 50 to 60% جو ایک گاڑی کی کاسٹ ہے وہ بیٹریز میں ہے. اور بیٹری جو ہے وہ لیتھیم سے فی الحال بن رہی ہے جو پروڈکشن ہے. اور لیتھیم آل اراؤنڈ کہہ لیں کہ نیکسٹ جو ایک ڈیکیڈ ہے اس کا ہیرا ایک سونا ہے, جو گولڈ مائن ہے لیتھیم جو ہے. اچھا. اور دنیا میں صرف کچھ ہی کمپنیز ہیں جو کہ ان کی منوپلی ہے جو لیتھیم کو کنٹرول کر رہی ہیں, سیلز کو بیسیکلی جو ماس اسکیل پہ پروڈیوس کر رہی ہیں. اچھا. اس میں وہ آل آر فرام چائنا. اس میں کمپنیز کے اگر نام لوں, ایک کیٹل کمپنی ہے CATL, وہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ کا 30% لیتھیم پروڈکشن جو سیل کی ہو رہی ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. وہ ٹیسلا کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے بیٹریز, وہ BMW کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے, وہ فورڈ کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ایک بیٹری مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو کہ 3 آٹوموٹیو انڈسٹریز کو صرف سیل سپلائی کر رہا ہے, جو بیٹری سپلائی کر رہا ہے گاڑیوں کے لیے. پھر چائنیز تو آپ کو میں نے بتا دیا کیٹل ہے. اس کے بعد جاپانیز ہیں, LG سسٹمز ہیں, LG پاور سسٹم, LG بنا رہا ہے بیٹریز وغیرہ. پھر کوریا میں سیمسنگ بنا رہا ہے. لائک ان ساروں کی منوپلی ہے اور یہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ BMW, فورڈ, ٹیسلا, ٹیوٹا, ان سب کے اپنے اپنے سورسز ہیں. اور یہ آل اوور تو ایک جسے کہتے ہیں نا 100% آف دی شیئر جو ہے انہی سیکٹر میں چائنا, کوریا, جاپان, انہوں نے ایک ٹیک اوور کیا ہوا ہے, ایشین ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی واسٹ پروڈیوس ہو رہی ہے کہ ساتھ ساتھ ایوالو بھی کر رہی ہے. آج اگر فرض کریں لیتھیم سیلز لگے ہوئے ہیں, لیتھیم آئن سیل لگے ہوئے ہیں, کل کو لیتھیم فاسفیٹ سیلز بھی کچھ بیٹریز میں آگے ہیں. اور جو رائٹ ناؤ ابھی جو چل رہی ہیں وہ گرافین بیٹریز ہیں. گرافین بیٹریز کہہ لیں کہ لیتھیم سے بھی کافی زیادہ اچھی ہیں. گرافین بیسیکلی ایک مٹیریل ہے, ایک کائنڈ آف ایلوٹراپ ہے کاربنس کا, جو کہہ لیں کہ اتنا اسٹرانگ ہے میٹل ہے. ایلوٹراپ جو کہ اسٹیل سے بھی بھاری ہے, اس کی اسٹرینتھ بھی کافی زیادہ اچھی ہے, لائٹ ویٹ ہے, اور وہ یوز ہو رہا ہے بیٹریز میں. تو اس کی چارجنگ سائیکلز وغیرہ کمپیئر کریں ایز کمپیئر ٹو لیتھیم, اس میں فائر ایشوز بھی نہیں ہیں.
تو وہ جو ہے یوز ہو رہی ہے ابھی ریسنٹ جو ہے ٹیکنالوجی اس میں ایوالو کر رہا ہے. اور ان ریسنٹ جو بھی کہہ لیں کہ سیمینارز وغیرہ یا گلوبل انٹرنیشنل جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں موسٹلی جو بڑے بگ پلیئرس ہیں وہ گرافین بیٹریز کو ہی موسٹ پرابلی جو ہیں اس کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اسی پہ ہی اپنی جو فردر ریسرچ ہے اور اسی پہ ہی بیٹریز وغیرہ بنیں گی. اور وہی آپ کہہ لیں کہ ان فیوچر 2-3 ہزار کلو میٹر فار اے بیٹری وہ اتنا کوئی بڑا کوئی ڈیل نہیں ہوگی کہ ایک بندہ 2000 کلو میٹر کی مائلیج لے کے گھر سے نکلے. ہفتہ 2 ہفتے جو ہے آپ لانگ روٹس پہ چلیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. تو گرافین بیٹری میں اتنا طاقت ہے کہ اس میں جو اس کی چارجنگ سائیکلز ہیں اس کی چارجنگ کیپیسٹیز ہیں وہ اتنی انف ہیں کہ آپ کی جو لانگ رینج جو ہے بیسکلی لانگ رینج کا ایشو آ رہا ہے نا مائلیج کا فی الحال تو وہ کیٹر کرے گا. اور جو آپ کا کنسرن تھا کہ کاسٹ کا تو جیسے جیسے ماس پروڈکشن ہوگی اگر آپ کمپیریزن کریں آج سے 10 سال پہلے تو بیٹریز جو تھیں فرض کریں اگر وہ $1 کی تھی آج وہ $0.1 کی ہو گئی ہے جو لیتھیم سیلز ان ٹرمز آف کہ وہ آہستہ آہستہ پرائزز ڈراپ ہو رہی ہیں لیکن اسٹل دے آر انف کہ آپ ایک عام بندہ خاص طور پہ پاکستان میں تو وہ پرچیز نہیں کر سکتا. لیکن فیوچر ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجیز بڑھ رہی ہیں اور پروڈکشن جو ہے ماس اسکیل پہ ہوگی تو کاسٹ ڈیفینیٹلی ڈکریز کرے گی. لیکن فی الحال جو ہے اٹس نیئرلی امپاسبل اور میجورٹی جو ہے چیزیں ہماری وہ ڈالر میں چلتی ہیں اور ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم کیا چل رہا ہے. سو جو جس طرح ہم نے لیتھیم کی بات کی لیتھیم جو ہے نا وہ تو ایک نیچرل ریسورس ہے نا مطلب اس کے پہاڑ ہوتے ہیں یہ زمین میں ہوتا ہے. ہاں اور گرافین کا بھی سیم ہے. گرافین کہہ لیں کہ ہے تو ریسورس لیکن یہ ایلوٹراپ ہے یہ لائک کاربنس کے جو کمبینیشنز ہیں ہیکساگونل اس طرح کے اس کے جو کمبائن کر کے نا ریسرچ کر کے اس میں وہ بنتی ہیں. گرافین مٹیریل ہی ہے ایک بیسیکلی اور وہ اسی کے اندر تھوڑا سا انکریز وغیرہ کر کے نا نیوٹریشنز وغیرہ ڈال کے تھوڑی سی تو وہ اس سے بنتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہر ایک جگہ جو ہوتی ہے نا ہر ایک ملک جو ہوتا ہے اس کے اندر مطلب نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں اپنے. تو یہ جو لیتھیم ہے اسپیشلی یہ دنیا میں کون سی جگہ پہ زیادہ پایا جاتا ہے کہاں کے پہاڑوں میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ موسٹلی جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ موسٹلی افغانستان جو ہے نا جو یہ ایریا ہے وہاں پہ کافی زیادہ لیتھیم ریسورس ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ نیکسٹ گولڈ مائن از افغانستان کیونکہ وہاں پہ لیتھیم کے ریسورسز جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں کہ جس نے لیتھیم کو کنٹرول کر لیا اس نے سمجھیں پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا. اچھا ایگزیکٹلی لائک یہ میں نے خیر سنا تھا تبھی لائک وی آر سینگ کہ اچھا فیکٹ ہے مطلب افغانستان کے اندر لیتھیم کتنے ریسورسز ہے کہ اگلی سینچری افغانستان کی ہو سکتی ہے. چل اس کے پاس تو اور بھی ریسورس ہیں لیکن دیکھ لیں حالات کیا ہیں لائک اس میں یہ ہے نا کہ نیچرل ریسورس کو نکالنے کے لیے جو ایک مشینریز چاہیے لیکن پاکستان میں دیکھیں کتنا وہ اب گولڈ بیری کمپنی ہے کہاں سے اٹھ کے آگے یہاں پہ گولڈ جو ہے نکال رہی ہے. $1 بلین انڈسٹری ہے پاکستان کی لیکن ہمارے پاس ایسے ذخائر نہیں ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کو نکال سکیں. تو جن کے پاس ہیں وہ نکال رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے تو ایسے ہی بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی. سو میں پرسوں پڑھ رہا تھا کہ وزیرستان میں کاپر نکلا ہے اور وہ پچھلے 4 سالوں سے جو ہے نا وہ نکال رہی ہے FWO اور اس میں جو ہے کوئی میرے خیال سے دے سیٹ کہ کوئی 12 بلین کا ہم نکال کے بیچ چکے ہیں چائنا کو آلریڈی. ہمیں تو ابھی پتہ چلا کہ یہ ہو بھی رہا ہے. شکر کریں پتہ لگ گیا ایسی چیزیں باہر نہیں آتی ایسی چیزیں باہر نہیں آتی. سو یار آئی ایم سرپرائز ٹو نو دس کہ یار افغانستان میں لیتھیم کے. سو اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اس کو جاننا چاہوں گا جو ہسٹری ہے الیکٹرک وہیکلس کی کہ پہلا الیکٹرک کار کس نے بنایا تھا اور یہ کب بنا تھا کیسے ایولیوشن ہوا اس کا؟ سر الیکٹرک وہیکلز آپ سرپرائز ہوں گے کہ یہ گیسولین سے بھی پہلے کی ٹیکنالوجی ہے. نہ کریں مطلب پیٹرول کی گاڑی سے پہلے لیٹ 1800 سینچریز میں گاڑی بنی تھی الیکٹرک وہیکل کی جو ایک فرسٹ جو ایک پروٹوٹائپنگ کہہ لیں گے ایک فرسٹ پروڈکٹ بنا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں بھی تھا کہ جی بجلی سے بھی جو گاڑی چلتی ہے وہ بہت پہلے کی ہے. اچھا لیکن وہ فلاپ ہو گئی کیونکہ اس ٹائم بیٹریز ایشوز تھے بیٹری اتنی ایوالو نہیں تھی بڑے بڑے سیلز ریکوائرڈ تھے چلانے کو وہ فیزیبل نہیں تھا بنی تھی لیکن اس ٹائم کہہ لیں کہ آئل انڈسٹری گرو کر رہی تھی کافی بڑی تھی ان کی مونوپلی تو وہ ایونچولی وہ اس ٹائم ٹیک اوور نہیں کر سکی. دین اس کے بعد لیٹر 2000 میں تقریباً 2001-2002 سے ای ویز پہ دوبارہ کام اسٹارٹ ہوا تھوڑا انڈسٹریل اسکیل پہ ماس اسکیل پہ. کمپنیز نے ہائیبریڈ بنانا شروع کی تھی لائک ٹویوٹا پریس ہے یہ تقریباً 20-25 سال پرانی گاڑی ہے. ٹویوٹا پریس یس یہ 2002 یا 2001 میں لانچ ہوئی تھی ہائیبریڈ ٹیکنالوجی جو ہے. یس تو تب سے وہ ایوالو کرتے کرتے ہائیبریڈ آئی پھر پلگ ان ہائیبریڈ آئی کہ آپ اس کو ایکسٹرنلی چارج کر سکتے ہیں پلگ لگا کے اور اب کمپلیٹلی جو ہے ای ویز پہ آ گئے ہیں. اب اس کے ساتھ آگے جو ہے ایک فیول سیل ٹیکنالوجی ہے
وہ گرو کر رہی ہے. فیول سیل واٹ از دیٹ؟ سر فیول سیل بیسیکلی ایک الگ سے ای ویز میں ہی آتی ہے فیول سیل ٹیکنالوجی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیول سیل ایک کہہ لیں کہ ہم ہائیڈروجن کو ایز اے فیول یوز کرتے ہیں. ہم سمپل H2O لیتے ہیں, اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, اس کا ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے جس میں ایز اے ہائیڈروجن جو ہے ہمارا فیول ہوتا ہے, اس کے ایٹمز وغیرہ بریک ہوتے ہیں. وہ جو انرجی یوز ہوتی ہے نا, وہ موٹر کو اسٹارٹ کرتی ہے, چلاتی ہے, اور ہم اس میں نارملی ہائیڈروجن گیس جو ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس سلنڈر جس طرح LNG ہے, اس میں سے ہم گیس ایڈ کرتے ہیں گاڑی میں, وہ CNG کٹس لگی ہوئی ہیں اور وہ گاڑی چلا رہی ہیں. سملرلی وہ ہائیڈروجن کے گیس کے سلنڈرز ہوتے ہیں, اس میں آپ فیول کرتے ہیں ہائیڈروجن, اور وہ ایز اے کیمیکل ریئیکشن اس میں ہوتا ہے فیول سیلس کا, اور وہ آپ کو بجلی دیتے ہیں جو کہ آپ کی الیکٹرک موٹرز کو رن کرتا ہے. اور ٹو بی سرپرائزنگلی آپ کو پتہ ہو کہ اس کی رینج جو ہے نا نارمل EVs بیٹری سائیکلز جو ہیں یا موٹرز ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا, وہ آپ کو ہزار کلومیٹر کی رینج دے سکتی ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ آپ نے چارجنگ کرنی ہے, اس میں تو آپ نے صرف ہائیڈروجن گیس ایڈ کرنی ہے اور آپ 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر نارملی. بیسیکلی یہ ٹرکس میں ابھی سسٹم آئے ہیں, ٹرکس میں ہائیڈروجن ٹرکس ہوتے ہیں بیسیکلی, یا بسیز ہیں بیسیکلی, تو وہ اس میں ابھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, گاڑیوں میں بھی ہے. ماس پروڈکشن میں ٹویوٹا میرائی, اگر آپ نے شاید نام سنا ہو, ٹویوٹا میرائی یا یہ ایک ٹویوٹا کی گاڑی ہے جو ٹوٹلی فیول سیل بیسڈ ہے. تو اس کو چارج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں چارجنگ نہیں ہوتی, اس میں بیسیکلی ہائیڈروجن گیس ایڈ ہوتی ہے بس. لائک انجن کو آپ نے ہٹا کے ایک فیول سیل کا میکینزم ایڈ کر دی ہے, جو کہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے, آکسیڈیشن ریڈاکس ریئیکشن ہوتا ہے اس میں, اور آپ کے جو ہائیڈروجن سیل ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا. H2O ہے, ہائیڈروجن کے جو مالیکولز ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو کے ایز اے انرجی وہ آپ کو یوٹیلائز ہوتے ہیں, پاور دیتے ہیں. وہ پاور جو ہے آپ کی موٹر کو رن کرتی ہے اور آپ کی گاڑی چلتی ہے. جس طرح CNG اسٹیشنز ہیں اسی طرح ہائیڈروجن فیول اسٹیشنز ہوتے ہیں. آپ نے بدن تو سلنڈر لگا ہوگا اندر, لائک اس میں کیپیسٹیز کے لیے اس کے ہائیڈروجن سلنڈرز ہوتے ہیں. اچھا, تو جتنی آپ کی بڑی کیپیسٹی ہوگی آپ اتنا لانگر رن میں چل سکتے ہیں. لیکن اس کی تھوڑی سی کہہ لیں کہ گروتھ میں بھی تھوڑے سے ایشوز ہیں, لائک لیتھیم میں تو ہے کہ کاسٹ وغیرہ ہے. اس میں بیسیکلی ہمارے پاس جو ایشو آ رہا ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کا. لائک یہ ہائیڈروجن فیول پمپس جو ہیں بیسیکلی وہ انفراسٹرکچر اس میں کافی کاسٹلی ہے, اس کا انفراسٹرکچر لگانا کافی مشکل ہے. دیٹس وائی ابھی تک وہ اسٹل ابھی گروتھ اسٹیج میں ہے, لیکن آئی تھنک فیوچر از آل اباؤٹ فیول سیلس. اچھا, میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ ابھی سعودی عرب جیسا ہے نا وہ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے, مطلب تیل ختم ہو جائے گا اگلے کچھ سالوں میں. انہوں نے تو اپنا ایک نیا پلان لا دیا کہ یار ہم نے تو اب یہ کرنا ہے, دبئی پوری سٹیز بنا رہے ہیں نہیں نا. تو اگلا جو ٹائم ہے یہ کیا ایک پیٹرول سوکھنے کے بعد, مطلب یہ کہ یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں یا یہ الیکٹرک وہیکلس کو ذہن میں رکھے انہوں نے ایسے کیا, یا واقعی میں تیل کے کنویں سوکھنے والے؟ نہیں سر, اس میں ڈیفینیٹلی دنیا جانتی ہے کہ لائک آئل جو ہے آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے. صحیح, اوبویسلی ایک فاسل فیول ہے, اس نے ایک نیچرل پروسیس کے تھرو ختم ہونا ہی ہونا ہے. سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ, دبئی لے لیں, UAE لے لیں, وہ آہستہ آہستہ ان کے جو ریزروز ہیں آئل کے, جو ان کی منوپلی تھی آئل کی, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اور دے نیو اٹ ویری ویل کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے, ہمیں کچھ نہ کچھ اور الٹرنیٹ کرنا پڑے گا. تو اب دیکھیں UAE نے تو اپنا وہ کائنڈ آف اے سرکس چلا لی ہے کہ دنیا آتی ہے ٹورزم کے لیے, وہاں پہ ہر چیز قسم کی آپ کو ایک کہہ لیں نا لگژری مل جاتی ہے, لوگ آتے ہیں گھومتے ہیں, یا وہ انہوں نے اپنا ایک کہہ لیں کہ ڈائیورژن کر لی ہے. مین وائل سعودیہ کے پاس ابھی بھی تھوڑا بہت ریسورس ہے آئل کا, لیکن مین وائل ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس نیکسٹ 100 ایئرس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے ابھی سے ہی اس پہ پلاننگ شروع کر دی ہے. ابھی ریسنٹلی ان کی نیوم سٹی بن رہی ہے, پوری یہ کہہ لیں کہ دنیا ہی الگ ہے اس میں, اور انہوں نے ایویز پہ کافی کام کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. ایویز پہ نیکسٹ دبئی یا UAE جو ہے وہ سعودیہ اڈاپشن کر رہا ہے. اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں فٹ بال انڈسٹری کو کتنا انہوں نے بوم دیا ہے, جتنے ایکسپینسو پلیئرز ہیں ساروں کو اٹھا کے یورپ سے سٹیزن شپ دے رہے ہیں بھائی, مڈل ایسٹ میں لے آئے ہیں, لائک سیرا میں لے آئے ہیں کائنڈ آف. اتنا لائک ان کو انفلوئنس کیا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی سعودی عربیہ بھی کچھ ہے. تو اس پہ وہ کافی زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں, اور آئی تھنک سو کہ فیوچر از مڈل ایسٹ اب, لیکن ٹیکنالوجی کے اینڈ سے ہوگا. پہلے آئل کی وجہ سے تھا, اب ٹیکنالوجی کے اینڈ سے ہے. اچھا, میرے ذہن میں ایک وہ آیا, ایک ویڈیو آئی جو میں نے دیکھی تھی, ہاشم الغلیل کے نام سے ایک ہے بندہ جو ویڈیوز بناتا ہے. ٹھیک ہے, افسانوی ویڈیوز وہ بناتا ہے, مطلب وہ ہوا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے. تو اس میں اس نے ایک
क्रूज दिखाया था, शिप मतलब फ्लाइंग शिप दिखाया था जो न्यूक्लियर उससे उड़ता है, पावर से उड़ता है वो. तो मुझे ये पता है कि जो न्यूक्लियर पावर है, जो उससे एनर्जी जो बनती है, वो कितनी ताकतवर है, या उसकी कोई पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, या क्या देखते हैं उसका? सर इसमें पॉसिबिलिटी तो है डेफिनेटली. इज इट मोर पावर 1000 टाइम्स पावरफुल देन? आप कंपैरिजन नहीं कर सकते जो न्यूक्लियर एनर्जी, लाइक आप एटम बम ले लें, हिरोशिमा नागासाकी जापान का वाकया ले लें, पूरे पूरे शहर तबाह हो गए. इतना सा आप कह लें कि छोटा सा 2-3 किलो का वो एक यूरेनियम का एक रॉकेट मिसाइल वगैरह जो भी बम होगा और उसके इफेक्ट्स चेक करें. यूरेनियम आप कह लें कंपैरिजन नहीं है, 1000x भी करेंगे तो वो आप मैच नहीं कर सकते उसकी पावर को. लाइक जो इसमें यूरेनियम के पार्टिकल्स वगैरह जो भी उसका एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो कंट्रोलेबल भी नहीं होता. सही है. सो इससे ये पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर पावर से हम गाड़ियाँ चलाएं या जहाज़ चलाएं, या मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें वर्किंग की जा सकती है, हो सकता है मोस्टली हो भी रही हो. लेकिन इसमें मेजर जो इशू आता है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट, अगर ये कंट्रोल ना हो तो दुनिया ख़त्म हो जाए न्यूक्लियर रिएक्शन से, इतना ये इफेक्टिव होता है. तो अगर इन फ्यूचर ये कंट्रोल कर सकते हैं तो वो होगा डेफिनेटली. जिस तरह अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, तो वो भी बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्शन से ही हो रहा है कि जिसकी जो हीट है वो ऑलमोस्ट एक आर्टिफिशियल स्टैंड बना दिया कि अपने वो उनकी जो एनर्जी वगैरह है वो कॉन्टीन्यूसली टिल एंड तक वो इन्फिनिटी एनर्जी है उसकी. तो वो बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्शन ही हो रहा है जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं. लेकिन एक कार लेवल पे या एक उस लेवल पे अभी तक आई डोंट थिंक सो अभी तक उस पे इतना कोई वर्किंग हुई है. अगर होती तो रॉकेट्स भी फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से ही होते. अभी तक रॉकेट्स नहीं उस पे गए, तो वो आई डोंट थिंक सो कि अभी इतनी जल्दी हो सकता है. लेकिन इन फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता. ठीक है. सो इज देयर एनीथिंग दैट यू थिंक दैट वी मिस्ड एंड वी शुड डिस्कस? सर आई थिंक कि हमें पब्लिक को अवेयरनेस देनी चाहिए थोड़ी सी, खासतौर पे पाकिस्तानी लोगों को, कि ईवी लें, लेकिन थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा फर्दर रिसर्च वगैरह करें कि आपने बाइक अगर लेनी है तो उसकी थोड़ी सी बेसिक टेक्निकल चीज़ें देख लिया करें कि बैटरी है वो कितनी कैपेसिटी की है, कौन सी टाइप है, कितने उसके एम्पेयर आवर्स वगैरह हैं, वोल्टेजेस कितने हैं, मोटर्स जो हैं वो कौन सी लगी हुई हैं. तो इस पर थोड़ी सी एक आम लेमैन को, बंदे को नॉलेज होनी चाहिए कि जो बाइक ले रहा है. नॉर्मली हम लोग इतनी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, हम बड़े रिजर्व रहते हैं कि यार एक चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो हम किसी और चीज़ पे शिफ्ट नहीं होते. लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो ईवीज़ आर द सोल्यूशन. और आई कैन बेट कि आप नेक्स्ट 10 years में आपको ना चाहते हुए भी ईवीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा. तो इट्स बेटर कि आप अभी से थोड़ा सा उसको यूज टू हो जाए ताकि आगे जाने तक आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो कि प्रॉन्स एंड कॉन्स के हैं. नेक्स्ट टाइम अगर कोई चीज़ परचेज करनी है आपने तो आपको अच्छा पता होगा कि यार मेरे पास ओपिनियंस होंगे कि यार कौन सी बाइक लें, कौन सी नहीं लें, कौन सी गाड़ी लें, कौन सी नहीं लें. तो ये एक आई थिंक सो लोगों को अवेयरनेस का पता होना चाहिए. लोग अपने ओन पे भी सोशल मीडिया, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, आप चाहें उसको देखें, और थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होना चाहिए. क्योंकि नेक्स्ट 2030 तक तो मोस्टली बड़ी कंपनीज जो हैं उनका तो क्लेम है कि हमने अपनी प्रोडक्शन का 70 to 80% जो है वो ईवीज़ पे करना है. अच्छा. एग्जैक्टली. टोयोटा, BMW, मर्सिडीज, लाइक जर्मन्स, अमेरिकन, उनकी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको अपनी फ्लीट को जो भी प्रोडक्शन है वो 80 to 70% जो है वो बाय 2030 ईवीज़ पे शिफ्ट करना है. क्योंकि ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबल है आपकी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा. लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है. पाकिस्तान में तो वैसे भी बिजली हमने पेट्रोल चला के तो है ना कि बिजली भी हम पेट्रोल या कोल के पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उससे चार्ज करके वो इनडायरेक्टली वो उसी भी चल रही है. लेकिन फिर भी अगर एज कंपैरिजन आप एक लेमैन के लिए कॉस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है. तो अगर वो रियलाइज करे कि यार इनिशियली तो वो 3 लाख या 2.5 लाख रुपए की बाइक मिल रही है उसको, और एज कंपैरिजन टू अ गैसोलीन जो कि उसको 50% लो पे भी मिल जाती है. लेकिन अगर वो 1 साल का फ्यूल कैलकुलेट करे और 1 साल का वो अपनी बाइक का चार्जिंग यूनिट्स कैलकुलेट करे तो आई डोंट थिंक सो कि वो मोर देन 20% होगा. तो वो बिल्कुल कट कर देता है, आपका ईवी जो है बिल्कुल हाफ पे आ जाता है. तो आई थिंक कि एक वायबल सोल्यूशन है और लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए. ठीक है. सिंस पेट्रोल के साथ साथ बिजली भी महंगी हो गई ना, तो इसके साथ जो है बिजली महंगी हो गई, कम बिल आ जाए, हर किसी की कोशिश होती है. तो कम बिल लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ बंद करके बैठ जाए, बनाना चलाना तो है. इसमें ये है कि आप थोड़ा सा ये चेक करें ना कि
جو وابڈا ہے بیسیکلی جو میجرلی سپلائی وہی کر رہا ہے انڈسٹری میں الیکٹرسٹی جو بھی پاکستان میں ہے, اس کی کنزمپشنس کیا کیا آ رہی ہیں. لائک اگر یوزلی ان کو تھوڑا اسٹڈی کریں کہ فرض کریں یہ رول ہے کہ 200 یا 300 یونٹس کراس کریں گے تو اس کے بعد پر یونٹ ریٹ چینج ہو جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. آپ اس کو یونٹس کو کنٹرول کریں, آپ یوزلی کیلکولیٹ کریں کہ یار میرے گھر میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور ہیوی لوڈس کے ہیں. ان ہیوی لوڈس کو آپ جسے کہتے ہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. الٹیمیٹلی وہاں سے آپ سنگل یونٹ بچا کے ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ کچھ نہ کچھ سیونگ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر تھوڑے سے افورڈیبلٹی آپ کی ہے, پرچیزنگ پاور ہے, تو سولر از اے گڈ آپشن. سولر آپ انویسٹ کر لیں اور وہ آپ کا لانگ رن میں کافی زیادہ آپ کی سیونگ کر سکتا ہے. ایک پنکھا نہیں 2 پنکھے لگا لیں, ایک اے سی لگا دیں اور 6 لائٹیں لگا دیں, بلب لگا دیں. آپ اس کو سولر پہ لے جانے کے لیے اندازاً کتنا خرچہ آتا ہے؟ سر ایگزیکٹ فگرس تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن راؤنڈ اباؤٹ 3 to 4 lakhs لگیں گے. اے سی کے ساتھ؟ اے سی کے ساتھ مطلب اے سی بھی سولر پہ چلے سر؟ سنگل اے سی آپ کو چلا سکتے ہیں. اچھا, تو یہ لگا تو بھائی مطلب یہ پھر تو ظاہر ہے اگر آپ سولر میں ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک آن گریڈ ہوتا ہے, ایک جس میں بیک اپس میں آپ بیٹریز لے لیتے ہیں, اس میں پھر بیٹریز کی کاسٹ آپ کو دینی پڑے گی. اور وہ بیٹریز کتنا ٹائم چلتی ہیں؟ اس میں ڈپینڈنگ اپون دا لوڈ اور بیٹری ٹائپس کون سی ہیں, کتنی بیٹریز بیک اپ رکھے ہوئے ہیں, تو وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ سولر سسٹم سمپل لگائیں گے تو وہ آن گریڈ ہوگا کہ صبح جتنی بھی آپ کی لوڈ ہے وہ سورج کی وجہ سے کنورٹ ہو کے آپ کا کوئی خرچہ وغیرہ نہیں ہے, وہ فری ڈائریکٹ سولر سے بجلی آ رہی ہے اور آپ کی چیزیں آن ہیں. لیکن رات کو پھر آپ کیا کریں گے, پھر اس کے لیے پھر بیٹریز یوز ہوتی ہیں. آلرائٹ, سو تھینک یو سو مچ عبداللہ بھائی, آپ آئے, وقت نکالا آپ نے فار سچ ویری گڈ ان پٹ. مجھے تو بہت سی چیزیں مجھے سیکھنے کو میرے اس پوڈ کاسٹ میں. اینڈ کیا کرے, تھوڑی سی انسان کی پھر وہ بھی ہوتی ہے نا, مجبوری بھی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ میں اتنی مہنگائی, پیٹرول بھی جو ہے نا آسمان پہ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ نیا ملا ہوگا اس پوڈ کاسٹ سے, اور ان شاء اللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون.